लाउंज में गहरा सुकूत छाया हुआ था। असफल की निगाहें गैर मरई नुक्ते पर मरकूज थे। उसने कभी ख्वाबो ख्याल में तसव्वुर भी नहीं किया था कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है वो लड़की उस आदमी की बेटी निकल आएगी जिससे उसने आंखें बंद करके नफरत की थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो पूरी दुनिया को उलट दे। चेहरे पर मौजूद खामोशी किसी बड़े तूफान की अलामत थी। उसने अपनी माँ को देखा था, जो नजरें झुकाकर खामोशी से बैठे हुए थे। उसकी आंखों में नमकीन पानी भरने लगा था। उस औरत की बदौलत वो आज इस मुकाम पर पहुंचा था। उसको ठेस पहुंचाकर अपनी मोहब्बत हासिल नहीं कर सकता था। उसने पल में फैसला कर लिया था कि आगे उसको अब क्या करना है। वो सर को हल्की जंबश देकर अपनी जगह से खड़ा हुआ था, जबकि उसकी माँ ने उसको सवालिया निगाहों से देखा था। वो कुछ कहती इससे पहले ही वो खामोशी से घर से निकलता चला गया था। असफंद बिजनेस का बेताज बादशाह था। उसने अपने आप को बनाने के लिए कई साल रियाजतें तय की थी। वो ये सब हासिल करने में उसका साथ उसकी माँ ने दिया था। आज जिस मुकाम पर वो पहुंचा हुआ था, ये सब सिर्फ और सिर्फ शमीम बेगम की बदौलत ही था। उसने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की थी और अपने अंदर हिम्मत जमा करके उसने मोबाइल बाहर निकाला था। अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन वो अपनी माँ के लिए सब कर गुजरने को तैयार था। वो भी फ़ोन नंबर डायल करता। उससे पहले मुनीज़ा फ़ारूक के अल्फाज उसके कान के पर्दों से टकराए थे। मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उनकी लिटिल प्रिंसेस हूँ। अगर मुझे ज़रा भी खराश आ जाती है तो मेरे बाबा बेसुकून हो जाते हैं। ये अल्फाज नहीं, इस पल इसको पिघला हुआ शीशा महसूस हो रहे थे। एकदम उसकी आंखों में चमक उभरी थी और वो पल में तहैया कर चुका था कि अब उसने करना क्या है। उसकी मोहब्बत नफ़रत में तब्दील होती जा रही थी। उसकी माँ के साथ जो कुछ हुआ था और उसने जो कुछ बचपन से लेकर अब तक बर्दाश्त किया था, इन सब का बदला लेने का वक्त आ गया था। फारूकी कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसको बर्बाद करने की चाह उसके दिल में बचपन से थी। और जब उसके हाथ में फारूकी की कमज़ोरी थी तो वो भला क्यों ना उसको बर्बाद करता। उसने मुनीज़ा का नंबर डायल किया था और अपना लहजा प्यार भरा बनाते हुए बोला था, कैसी हो बेबी? जबकि मुनीज़ा की खिलखिलाहट उसकी रगों में नफरत भर चुके थे। वो फ़ौरन बोली थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी बाबा के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? उसने गहरी सांस ली थी और अपने आप को काबू करते हुए बोला था, मुझे तुमसे मुलाकात करनी है। फिलहाल इस शॉपिंग के प्लान को कैंसिल करो और मुझसे मिलो। एक ज़रूरी बात बतानी है। जबकि मुनीज़ा हैरान हुई थी, क्योंकि आज से पहले कभी भी असफंद ने इस तरह बर्ताव नहीं किया था। अगर वो अपने बाप के साथ होती थी तो वो हमेशा मुस्कुराकर फ़ोन रख दिया करता था, लेकिन आज उसका सर्द अंदाज ये बताने के लिए काफ़ी था कि मामला कुछ और है। उसने हाँ बोलकर मोबाइल रख दिया था, लेकिन मुनीज़ा काफ़ी परेशान हो गई थी। इस वक्त वो ब्लू पैंट और लॉन्ग वाइट टी शर्ट में थी। बाल खुले हुए थे, जिन्हें आगे से फ्रेंच में बांधा गया था। चेहरा मेकअप से पाक था। वो खामोशी से अपने बाबा के कमरे की तरफ बढ़ गई थी, जबकि पीछे से असफंद अपने मंसूबे पर गहरा मुस्कुराया था। फारूकी कोई और नहीं बल्कि उसके बाप का जिगरी दोस्त था, जो उसकी माँ को पसंद करने लगा था। असफंद अपने बाप का चहेता बेटा था, लेकिन फारूकी की एक गलतफहमी ने उसके बाप को उसकी माँ की और असफंद दोनों से ही बदजन कर दिया था। उसको याद था उसकी माँ किस तरह होटल्स में बर्तन धोया करती थी, लोगों के घरों में झाड़ू पोंछ करती थी ताकि असफंद की फीस चली जाए। वो एक रईसज़ादा था, अपने बाप की ढेरों ढेर दौलत का इकलौता वारिस, लेकिन उसके बाप ने उसको अपनी औलाद मानने से भी इनकार कर दिया था। ये सब सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की वजह से हुआ था, और वो शख्स कोई और नहीं, फारूकी था। अपनी मोहब्बत को हासिल करने के चक्कर में उसने उसकी माँ का दामन दागदार कर दिया था। उसके बाप के सामने उसकी माँ को इस तरह बयान किया था कि वो एक चालबाज औरत है, दूसरे मर्दों के साथ रात गुजारती है, उनका बिस्तर गर्म करती है। ये बातें असफंयार के बाप से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई थी और उन्होंने खड़े खड़े उसकी माँ को तलाक दे दी थी और असफंयार को अपना बेटा मानने से भी इनकार कर दिया था। उसकी माँ उसकी आंखों के सामने उसके बाप के कदमों में बैठी थी, उसके जूतों को थामान था, उसके आगे हाथ जोड़े थे कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, पर उसकी झूठ बोल रहा है।
لیکن اس پل قاسم شاہ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ دونوں ماں بیٹے سے رخ پھیر گئے تھے۔ وہ دونوں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے باہر نکل چکے تھے۔ محض ایک ماموں کا گھر تھا، وہی ان کا آسرا تھا، مگر مومانی نے چند دن میں ان دونوں ماں بیٹے کو برداشت کیا تھا اور پھر صاف گوئی سے یہ بول کر انہیں گھر سے نکال دیا تھا کہ ہمارے گھر میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ جس الزام کے ساتھ تمہیں طلاق ہوئی ہے وہ الزام میری بیٹی پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، جبکہ اس پر اسفندیار بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی گواہی دینے کی کوشش کی تھی کہ اس کی ماں پاک دامن ہے۔ اس نے کچھ نہیں کیا۔ ایک 8 سال کا بیٹا اپنی ماں کو اس طرح در بدر ہوتا دیکھ کئی موت مر رہا تھا، لیکن کسی کو بھی اس کی ذات پر رحم نہیں آیا تھا۔ فاروقی نے کئی بار اس کی ماں کے راستے میں آ کر اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اسفندیار کو اپنا بیٹا بنانا چاہا تھا، لیکن شمیم بیگم ڈٹ گئی تھی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ذلت بھری زندگی برداشت کر لیں گی، لیکن کبھی بھی فاروقی سے نکاح نہیں کریں گی، اور وہ اپنی بات پر اٹل رہی تھی۔ انتھک محنت کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو تعلیم دلائی تھی۔ دن رات کام کرنے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو پورے قد سے کھڑا کیا تھا، اور آج وہ دنیا میں بزنس کے معاملات میں دوسرے نمبر پر جانا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں نا، اگر انسان مشکل وقت میں اللہ کی رسی تھام لے تو وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ 8 سال کا تھا، لیکن پھر بھی مسجد میں سر جھکاتا تھا، اپنے اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگتا تھا، اور یہی حال شمیم بیگم کا تھا۔ وہ بھی رات رات بھر نماز میں بیٹھی اپنے اللہ سے دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ فاروقی سے ان کا رابطہ 2 سال رہا تھا، اور پھر وہ دونوں ماں بیٹے یکدم کہیں غائب ہو گئے تھے۔ کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ اس کے باپ نے بھی اسفندیار سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، کیونکہ وہ ان کی اولاد تھا اور اس بات کا اندازہ انہیں بخوبی تھا، مگر اس پل غصے میں وہ ہر چیز فراموش کر گئے تھے۔ لیکن اسفندیار اور شمیم بیگم نے کسی سے بھی رابطہ نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی دنیا میں مگن ہو گئے تھے۔ منیزہ فاروقی کوئی اور نہیں تھی بلکہ اس کی چاہت تھی۔ ان دونوں کی ملاقات یونیورسٹی کے تیسرے سیمسٹر میں ہوئی تھی، اور اس پل یہ اسفندیار اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ جو تہیا کر چکا تھا کہ اپنی زندگی میں محض اپنی ماں کے علاوہ کسی کو شامل نہیں کرے گا، منیزہ فاروقی کو دیکھتی وہ اپنا ارادہ تبدیل کر چکا تھا۔ مگر جب اس نے منیزہ فاروقی کی پوری جانچ پڑتال کروائی تو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کی بیٹی ہے جس نے اس کی زندگی کو برباد کر دیا تھا، اس کی ماں کی زندگی سے خوشیاں چھین لی تھی، اس کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اب مر سکتا تھا، لیکن منیزہ فاروقی سے محبت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی محبت پل میں نفرت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس نے ایک ایک پل اس وقت کے لیے انتظار کیا تھا کہ وہ فاروقی کو اپنے قدموں میں گرائے، اس کی ماں سے وہ گڑ گڑا کر معافی مانگے، اور آج وہ پل اس کو حاصل ہو چکا تھا۔ ہاں، وہ اپنی نفرت کی آگ میں اپنی محبت کو جھلسانے والا تھا، مگر وہ اب اپنے قدم پیچھے نہیں لے سکتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس نے منیزہ کو ٹیکسٹ کر دیا تھا کہ تم میرے فلیٹ آ جاؤ، میں تم سے وہیں ملاقات کروں گا۔ منیزہ فاروقی اسفندیار کے انداز پر کافی حیران ہو رہی تھی، کیونکہ ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ محبت تھی۔ اسفندیار اس کو اپنی پلکوں پر بٹھاتا تھا، اس کے ہر ناز نخرے برداشت کرتا تھا، لیکن اب اس کا انداز دیکھ کر منیزہ کو عجیب سی حیرت ہو رہی تھی۔ وہ فوراً ہی اپنے تمام ارادے تبدیل کر کے اسفندیار کے فلیٹ پہنچ گئی تھی۔ اس نے اسپیہر بلیک شلوار قمیض زیب تن کی تھی۔ اسفندیار کو بالکل پسند نہیں تھا کہ وہ پینٹ شرٹ پہنے، اسی لیے وہ زیادہ تر اسفندیار کے سامنے شلوار قمیض ہی پہنا کرتی تھی۔ دوپٹہ ایک طرف رکھ کر اس نے اپنے بال کھول لیے تھے، آنکھوں میں کاجل لگائے وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر ایسا گمان ہوتا تھا جیسے وہ پرستان کی شہزادی ہو۔ وہ فلیٹ پر پہنچ کر کافی پریشان تھی، نہ جانے کیوں اسے ارد گرد خطرہ منڈلاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے رب سے دعا کر رہی تھی کہ جو بھی ہو سب کچھ بہتر ہو، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آج اس کی آنکھوں کے سامنے کیسا سچ آنے والا ہے، اس کی زندگی کس طرح برباد ہونے والی ہے۔ جس انسان پر وہ اندھا دھند بھروسہ کرتی ہے، وہ انسان اس کو کس طرح تباہ کرنے والا ہے۔ ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے اس نے فلیٹ کی ڈور بیل بجائی تھی۔ چند پل بعد ہی دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ سامنے اسفندیار وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہ دیکھنے میں بلا کا پرکشش مرد تھا، اونچا لم
दराज कद, चौड़ी जसामत, कसरती वजूद, मगरूर आंखें, खड़ी नाक, मूंछों तले अनाबिल लब। कोई भी उसको देखता तो अपना दिल हार भरता। असफंद यार ने अपने बाप का हुस्न चुराया था। कबीर साहब अपनी जवानी में बिल्कुल ऐसे ही थे। वो तो उसको देखकर ना मुस्कुराया था और ना ही उसे अपने गले से लगाया था, बल्कि उसे यकसर नज़रअंदाज करके लाउंज की तरफ बढ़ चुका था। वो हैरान हो रही थी कि असफंद यार को हुआ क्या है। वो फ़ौरन उसके पीछे लपकी थी और उसका हाथ पकड़ते हुए गुलूगे लहजे में बोली थी, असफंद यार क्या हुआ है आपको? आप मुझसे खफा हैं? अगर मुझसे कोई गलती हो गया तो मुझे माफ़ कर दें। मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर लूँगी। वह मज़ीद कुछ कहते इससे पहले असफंद यार ने उसका बाजू पकड़ा था और उसे अपने रूबरू करते हुए बोला था, मोहब्बत करती हो मुझसे? उसने बेसाख्ता सर हाँ में हिलाया था, जबकि वो दोबारा बोला था, कितनी करती हो? उसकी आंखों में उलझन आई थी। उसका अंदाज जाहिराना था। उसकी गिरफ्त सख्त से सख्त तरीन होती जा रही थी। उसका चेहरा देख रहा था तो उसे अपनी ज़ात भरी जिंदगी याद आ रही थी। वो तड़प कर बोली थी, असफन यार मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ें। जबकि वो उसे मज़ीद अपने करीब तर कर गया था। उसकी आंखों में देखते हुए बोला था, फजूल गोई से परहेज़ करो। जो सवाल मैंने तुमसे किया है उसका जवाब दो। कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे? क्या कर सकती हो मेरे लिए? उसके सवालात बढ़ते जा रहे थे, जबकि मुनीज़ा की जान निकल रही थी। उसने आज से पहले असफन यार का ये रूप कभी नहीं देखा था। उसको मालूम था वो गुस्से का बहुत तेज़ है, चंद पल में ही अगले इंसान की धज्जियाँ उड़ा देता है। लेकिन कभी भी असफन यार ने उसके सामने ऐसे बर्ताव नहीं किया था। वो मुनीज़ा को बहुत प्यार से ट्रीट करता था। वो उसकी पहली मोहब्बत थी। वो मुनीज़ा को हमेशा सर आंखों पर बिठाता था। लेकिन आज जो अंदाज उसका था वो देखकर मुनीज़ा की जान निकल रही थी। वो तड़प कर बोली थी, इस वक्त क्या हो गया आपको? अब आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आपको पता है ना मैं आपसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। मेरी बात वो मज़ीद कुछ कहती इससे पहले ही असफन ने उसकी कमर में हाथ डाला था और उसको अपने सीने से लगाते हुए बोला था, तो फिर अपनी मोहब्बत का सबूत दो। हटाओ दुपट्टा, निकालो कपड़े, दो अपनी मोहब्बत का सबूत। उसकी बात सुनकर मुनीज़ा का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वो बेयकीन निगाहों से असफन यार को देख रही थी। उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि असफन यार इतनी बेहुदा बात करेगा। वो तड़प कर बोली थी, आपका दिमाग ठीक है क्या? आपने शराब पी रखी है? जबकि वो उसे छोड़कर सोफे पर बैठ गया था और उसको देखते हुए बोला था, शराब नहीं पी है, अक्ल आ गई। अगर मोहब्बत करती हो तो फिर दो अपनी मोहब्बत का सबूत, करो मुझे खुश। मुनीज़ा का दिमाग यकदम ख़राब हुआ था और वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली थी, अपनी हद में रहें। अब बेवजह मेरे मुंह लगने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं असफन मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। आप मेरी मोहब्बत की इस तरह तौहीन नहीं कर सकते। मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। उसकी आवाज़ में तड़प थे। उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। सफ़ेद चेहरा सुर्ख होता जा रहा था, जबकि असफन बिल्कुल आरामदेह अंदाज में सोफे पर बैठा उसकी तरफ ही देख रहा था। चंद पल गुजर जाने के बाद भी जब असफन यार ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया तो मुनीज़ा उसके कदमों में बैठी थी और उसको देखते हुए गुलूगे लहजे में बोली थी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं असफन? मैंने क्या किया है आपके साथ ऐसा? मैं जानती हूँ आप मेरी किसी बात से खफा हो गए हैं। अब मुझे बताएं, मैं वादा करती हूँ मैं उस गलती को सुधारने की हर मुमकिन कोशिश करूँगी। आपको मैं शलवार कमीज़ में अच्छी लगती हूँ ना? देखिए मैं वही पहन कर आई हूँ। अगर आप बोलेंगे तो मैं चादर भी ले लूँगी। आप मुझे वो मज़ीद कुछ कहते इससे पहले असफन ने उसका दुपट्टा खींचा था और अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला था, मैंने कहा अपनी मोहब्बत का सबूत दो। मुझे ऐसी फ़जूल बातें करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि मुनीज़ा खौफ से कांपते हुए फ़ौरन पीछे हुए थे और हैरानगी भरी निगाहों से असफन को देखते हुए बोली थी, अगर मेरे बाबा को पता चल गया कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो गम गुस्से की ज़्यादती से गहराई थी, जबकि असफन उसकी बात सुनकर गहरा मुस्कुराया था और उसकी तरफ देखते हुए बोला था, स्वीट हार्ट मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारे बाप को पता चले कि उसकी बेटी की इज्जत का जनाजा किस तरह निकला है। बल्कि एक काम करते हैं, एक मूवी बनाते हैं और तुम्हारे बाप को भेजते हैं। आखिर इसको भी पता चले कि इज्जत का जनाजा निकलना किसे कहते हैं। बर्बाद ज़िंदगी क्या होती है। कहते साथ ही उसकी आंखों में एक पल के लिए नमी आई थी
جسے وہ فوراً ہی چھپا گیا تھا۔ وہ تڑپ کر گویا ہوئی تھی۔ اسفن یار، آپ کو ہوا کیا ہے؟ آپ اس طرح کیوں برتاؤ کر رہے ہیں؟ جب اچانک وہ اس کے قریب بیٹھا تھا اور اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولا تھا، یہ سب کرنے پر تمہارے باپ نے مجھے مجبور کیا ہے۔ میں ایک نرم دل انسان تھا، لیکن تمہارے باپ نے مجھے وحشی درندہ بنایا ہے۔ میں تمہیں صاف الفاظ میں بتا رہا ہوں، میرے ساتھ تعاون کرو ورنہ تمہاری ذات کی دھجیاں اڑانے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ یہ کہتے وہ اس کے قریب ہوا تھا جب اچانک اس کے قدموں میں گر گئی تھی اور تڑپتے ہوئے بولی تھی، خدا کے لیے اسفن، میرے ساتھ اس طرح مت کریں، آپ ہوش میں نہیں ہیں، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ اس نے نخوت سے اپنے پاؤں میں گری ہوئی منیزہ فاروقی کو دیکھا تھا۔ ایک پل میں ماضی کے تمام دردناک لمحات اس کی آنکھوں میں گم سے گئے تھے۔ اس طرح ہی اس کی ماں اس کے باپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگ رہی تھی، اس کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کا دامن پاک ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، مگر فاروقی مسلسل اس کے باپ کو بھڑکا رہا تھا کہ یہی وہ عورت ہے جس نے تمہارے ساتھ غداری کی ہے اور تمہارے دوستوں کے بستر گرم کیا ہے۔ وہ لمحہ یاد آتے اس نے جھٹکے سے منیزہ کو دور کیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، اگر چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ رحم دلی کروں تو ابھی کے ابھی مجھ سے نکاح کر لو، اگر نہیں کر سکتی تو پھر یہی اذیت پہ برداشت کرو۔ یہ کہتے اس نے اپنا موبائل آن کیا تھا، جبکہ منیزہ تڑپ کر بولی تھی، ہم تو دھوم دھام سے شادی کریں گے نا، آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ تو محبت کا دعویٰ کرتے تھے مجھ سے۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے اسفن یار کا دماغ بری طرح گھوم گیا۔ اس نے منیزہ فاروقی کا بازو غصے سے تھاما تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غور آیا تھا، نکاح کرو گی یا پھر ابھی کے ابھی اپنی عزت کو برباد کروں گی؟ بولو، ورنہ جو میں کروں گا پھر تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ بالکل ڈھیلی پڑ گئی تھی اور چند ثانیے بعد اس نے محض ایک بات کہی تھی، اسفن یار، آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب تکلیف تھی۔ اسفن یار نے نظر گھما کر منیزہ کو دیکھا تھا اور گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے بولا تھا، اس محبت کے صدقے میں ہی تمہیں معاف کر رہا ہوں، ورنہ اب تک تم میری باہوں میں ہوتی۔ یہ بول کر اس نے فوراً ہی مولانا صاحب اور گواہوں کا انتظام کیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی منیزہ کی عزت کے ساتھ کھیل نہیں پایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کو برباد کر دے، جس طرح اس کی ماں کے دامن پر کیچڑ اٹھالا بے وجہ اس کو کئی جگہ ذلیل کیا گیا تھا۔ اس طرح فاروقی کی بیٹی بھی ذلیل ہو، لیکن وہ ایسا کچھ نہیں کر پایا تھا۔ منیزہ صوفے کے قریب بیٹھی ہوئی زاروں کی تار ہو رہی تھی۔ اس نے اس کا دوپٹہ اس کے سر پر اڑایا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تھا، مجھے کوئی تماشا نہیں چاہیے منیزہ، خاموشی سے نکاح قبول کر لینا، ورنہ تم جانتے ہو میں اگر اپنی آئی پر آ گیا تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ جبکہ وہ بالکل چپ تھی، اس نے کچھ نہیں بولا تھا، کیونکہ وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ اسفن یار کا مقابلہ کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اسے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج اس نے نکاح کے لیے ہاں نہیں بولا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے اسفن یار سے دستبردار ہونا پڑے گا، اور وہ کسی قیمت پر بھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسفن یار کی باتوں سے اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ اس طرح کا برتاؤ محض اس کے باپ کی وجہ سے کر رہا ہے، مگر اس کی دعا تھی کہ اسفن یار کبھی بھی اس سے نفرت نہ کرے اور وہ ہر دکھ برداشت کر سکتی تھی، لیکن اسفن یار کی بے رخی کسی قیمت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی مولانا صاحب اور گواہ فلیٹ پہنچ چکے تھے۔ ان سب کے درمیان ہی منیزہ فاروقی پورے حق سے منیزہ اسفن یار شاہ بن گئی تھی۔ ایجاب و قبول کے مرحلے طے پاتے ہی مولانا صاحب اور گواہ جا چکے تھے۔ اس نے گہرالود نگاہ منیزہ فاروقی کے وجود پر ڈالی تھی اور اپنے فلیٹ پر موجود اپنی چادر اس کی گرد پھیلائی تھی۔ وہ حیران نگاہوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی عزت کی دھجیاں اڑانے پر تلا ہوا تھا، اس کو بے لباس کرنا چاہتا تھا، لیکن اب نکاح میں لیتے ہی وہ اس پر چادر اڑا رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، جبکہ اسفن یار اس کا ہاتھ تھام کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ چکا تھا، جہاں پر اس کے 3 گارڈز کھڑے ہوئے تھے۔ اس کو آتا دیکھ وہ تینوں ہی اٹینشن ہو گئے تھے۔ اس نے منیزہ کو فرنٹ سیٹ پر دھکیلا تھا اور خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ وہ اب اپنے گھر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ وہ منیزہ کو اتنی اذیت دے گا، اس کو اتنا تڑپائے گا کہ فاروقی اس کی ماں کے قدموں میں گر جائے گی، لیکن وہ اس بات کو فراموش کر چکا تھا۔ جس لڑکی کے بارے میں وہ یہ ایسے سوچ پا رہا تھا وہ لڑکی
کوئی غیر نہیں بلکہ اس کی اپنی محبت ہے، جسے دیکھتے ہی وہ اس کو حاصل کرنے کی چاہت رکھ چکا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کرنے کے بعد وہ سیدھا اپنے گھر پہنچا تھا۔ اس کی ماں جو پیچھے سے ہلکان ہو رہی تھی، اس کو منیزہ کے ساتھ دیکھ کر اور اس کے گرد اسفندیار کی یہ چادر کو پھیلا دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی کہ اس کا بیٹا کوئی قدم اٹھا چکا ہے۔ شمیم بیگم سنجیدگی سے دروازے پر ہی کھڑی ہوئی ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے قریب آ کر اپنی ماں کو سینے سے لگایا تھا۔ شمیم بیگم کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو سنبھالے نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور ایک نگاہ منیزہ کے وجود پر ڈالی تھی۔ اس سخت لہجے میں بولا تھا، یہاں پر کیا کھڑی کری ہو؟ جا کر کچن دیکھو اور میرے لیے کھانا لگاؤ۔ جبکہ منیزہ کے چہرے پر نہ سمجھی کے تاثرات آئے تھے۔ اس کا ارادہ تو اور خطرناک تھا، لیکن فی الحال وہ کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا جو انسانیت کے تقاضے میں نہ آتا ہو۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر صوفے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ منیزہ گھبرائی سی کچن میں جا چکی تھی۔ شمیم بیگم اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسفند، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ ہم جانتے کہ یہ فاروقی کی بیٹی ہے، لیکن اس بچی نے کچھ غلط نہیں کیا، تو آپ میں مزید کچھ کہتی ہیں؟ اس سے پہلے ہی اسفند ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا، اس معاملے سے آپ دور رہیں گی، میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، اس کے ساتھ میرا رویہ کیسا رہے گا، یہ سب میں دیکھوں گا۔ آپ صرف اور صرف اپنی طبیعت پر دھیان دیں گی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ آپ کی شوگر لیول بالکل کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے، اور اب میں کوئی شکایت نہیں چاہتا ماما۔ آپ جانتی ہیں میرا اس دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی شمیم بیگم بول رہی تھی، اگر آپ ہم سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس بچی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کریں گے۔ جس کی غلطی ہے سزا اس کو ملنی چاہیے، نہ کہ کسی اور کو۔ جبکہ اسفندیار نے نظر گھمائی تھی اور سخت ترین لہجے میں بولا تھا، سزا اس کو ہی ملے گی، بس یہ لڑکی محض ذریعہ بنی ہے، اور بیوی کے حقوق ہوتے ہیں کہ اپنے شوہر کا خیال رکھے۔ میں نے اس کے علاوہ اور کوئی حکم اس کو نہیں دیا۔ یہ بول کر وہ اپنا موبائل نکال چکا تھا۔ اس کو معلوم تھا اس کی ماں حد سے زیادہ نرم دل خاتون ہے۔ وہ بھی ان جیسا ہی تھا، لیکن ایک شخص نے اس کے دل میں اس قدر نفرت بھر دی تھی کہ وہ اپنا آپ قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ چند پل گزرے تھے جب پریشان سا چہرہ لیے منیزہ کچن سے باہر آئی تھی۔ وہ جو کھانے کے انتظار میں تھی، اس کو خالی ہاتھ دیکھ کر اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ وہ کچھ کہتا ہے اس سے پہلے وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کھانے میں کیا بناؤں؟ آپ مجھے بتا دیں، میں وہ بنا لیتی ہوں۔ وہ کافی ڈر چکی تھی، اس نے اسمن کا ایسا رویہ کبھی نہیں دیکھا تھا جہاں وہ اب اختیار کر رہا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے اسفند کی ماں شمیم بیگم بولی تھی، گڑیا آپ میرے سامنے والے کمرے میں جا کر آرام کریں، کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی بنانے کی، گھر میں ڈیڑھ ملازم میں سب کام ہو جائیں گے۔ اس نے گھبرا کر اسفند کو دیکھا تھا جو اس کو گھورنے میں مصروف تھا۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی شمیم بیگم اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ ان کو معلوم تھا یقیناً وہ اسفند یار سے ڈر رہی ہوں گی، تبھی فی الحال اس کے ساتھ ہی کچھ غلط نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کے دل میں خوف خدا موجود تھا، مگر وہ اس بات کو فراموش کر گئی تھی کہ جو اذیت اسفند نے بچپن میں برداشت کی تھی، اس کی ذمہ دار اس لڑکی کا باپ تھا۔ وہ منیزہ کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے میں چھوڑ چکی تھی اور اسفند یار کو دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولی تھی، میں نے آپ کی طبیعت بالکل بھی ایسی نہیں کی ہے، میں آپ سے ایسی امید نہیں رکھتی ہوں۔ اسفند، اگر آپ کی طرف سے مجھے اب کوئی شکایت ملی تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اور یہ بول کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ اسفند یار غصے سے پاگل ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ اس کو کہیں نہ کہیں اپنی ماں سے ایسی کسی چیز کی امید تھی، مگر اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی ماں اس لڑکی کس حد تک سائڈ لے لے گی۔ اس نے آج تک منیزہ کو اپنی ماں سے نہیں ملایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے منیزہ اس کی ماں کے مطابق بن جائے، جس پر وہ مسلسل کام کر رہا تھا، مگر اچانک اس کے اسسٹنٹ نے منیزہ کی تمام تر تفصیل اس کے سامنے بیان کی تھی کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کے سب سے بڑے دشمن فاروقی کی اکلوتی اولاد ہے، اور اس پر اس کا دماغ گم گیا تھا اور اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ محبت کا قصہ تمام ہو گیا ہے، اب محض نفرت کا قصہ شروع ہو گیا۔ اور اسی حساب سے اس نے منیزہ کو فلیٹ پر بلایا تھا۔ وہ اس کی عزت کو خراب کر دینا چاہتا تھا، لیکن جس انداز میں منیزہ نے اس کے پاؤں پکڑے تھے وہ کچھ نہیں کر پایا تھا، اور اسی پل اس کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ مگر اب اس کا دماغ کچھ اور ہی بول رہا تھا۔ وہ منیزہ کو اذیت دیکھ کر
اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اپنی ماں کو اس لڑکی کے ساتھ کھڑا ہوتا دیکھ کر وہ چپ ہو گیا۔ چند پل وہ لاؤنج میں ہی بیٹھ کر منصوبہ ترتیب دیتا رہا تھا، مگر فی الحال اس نے اپنا سر جھٹک دیا تھا اور خاموشی سے آفس کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ شام میں اس کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس کو اٹینڈ کرنا اس کے لیے بے انتہا ضروری تھا، جبکہ منیزہ کمرے میں آ کر بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کے دل میں یہ ڈر جاگا تھا کہ اس نے اسفندیار کا انتخاب کر کے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے، مگر وہ فوراً ہی اپنا سر نفی میں جھٹک چکی تھی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، محبت کرنے والے کبھی نہیں گھبراتے۔ اگر ابھی ہی وہ ہمت ہار جائے گی تو کب اپنی محبت کو جیتے گی؟ اس کو نہیں معلوم تھا کہ اسفند اس کے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھ رہا ہے، لیکن اس کی باتوں سے وہ اتنا سمجھ گئی تھی کہ معاملہ اس کے باپ سے جڑتا ہے۔ اسی احساس کے تحت وہ کمرے سے باہر آئی تھی۔ لاؤنج میں اب کوئی بھی موجود نہیں تھا، محض ایک ملازمہ لاؤنج کی صفائی کر دی تھی۔ وہ اس کے پاس گئی تھی اور سبالے لہجے میں بولی تھی، سب کہاں پر گئے ہیں؟ ایک اجنبی لڑکی کی آواز سن کر ملازمہ نے حیران ہو کر سامنے کی طرف دیکھا تھا اور بے ساختہ بولی تھی، کون ہو تم اور کس کی اجازت سے اندر آئی ہو؟ اسفندیار صاحب نے اگر آپ کو یہاں دیکھ لیا تو بے وجہ کا تماشا ہوگا، باہر چلی جائیں، جب تک وہ اجازت نہیں دیتے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ گارڈ کہاں ہے؟ جو کہتے وہ لڑکی دروازے کی طرف جاتی اس سے پہلے ہی منیزہ بولی تھی، میں اسفندیار کی بیوی ہوں، ہم دونوں نے ابھی نکاح کیا ہے، میں تم سے آنٹی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، وہ کہاں پر ہیں؟ جبکہ وہ ملازمہ حیران نگاہوں سے منیزہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بے یقین لہجے میں بولی تھی، شاہ صاحب نے آپ سے نکاح کیا ہے؟ آپ جیسی لڑکی سے؟ اس کے لہجے میں حقارت تھی، جبکہ منیزہ کو ایک پل کے لیے شرمندگی سی محسوس ہوئی تھی اور وہ فوراً ہی اپنا دوپٹہ ٹھیک کر چکی تھی۔ اس کو معلوم تھا اسفندیار کی پسند بہت مختلف ہے، وہ ایسی لڑکیاں بالکل پسند نہیں کرتا جن کے پاس کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہ ہو۔ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی تھی، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا بتاؤ کہ آنٹی کہاں ہے؟ اس گھر کی ملازمہ ہو، ملازمہ کی طرح ہی رہو، مالک بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یکدم بھڑک اٹھی تھی، اس نے کبھی بھی کسی ملازم کی اس طرح کی گفتگو برداشت نہیں کی تھی۔ وہ ایک امیر باپ کی اکلوتی بگڑی ہوئی اولاد تھی جسے اسفند سدھارنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ پہلے اس کے گھر آ گئی تھی۔ وہ ملازمہ فوراً ہی جھجک گئی تھی اور شمیم بیگم کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معافی طلب لہجے میں بولی تھی، میں معذرت چاہتی ہوں، مجھے اس طرح سے آپ کو مخاطب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دراصل وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے منیزہ اس کو نظر انداز کر کے شمیم بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اس کا ارادہ ان سے جانچ پڑتال کرنے کا تھا کہ اسفند اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں رکھ رہا ہے۔ اس کو یہ بات معلوم تھا کہ اسفند اپنی ماں کو اس کے بارے میں بتا چکا ہے، اسی لیے اس کو گھبراہٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شمیم بیگم کے دروازے پر اس نے ہلکی دستک دی تھی۔ وہ جو نماز پڑھ کر ابھی فارغ ہوئی تھی، انہوں نے حیران ہو کر دروازے کی طرف دیکھا تھا اور فوراً بولی تھی، دروازہ کھولا ہوا ہے، اندر آ جاؤ۔ ایک پل کے لیے اسے جھجک سی ہوئی تھی، مگر پھر ہمت کر کے اس نے دروازہ کھول دیا تھا اور اندر داخل ہو گئی تھی۔ سامنے شمیم بیگم دروازے کی طرف ہی نظر مرکوز کیے بیٹھی تھی۔ اس کو اندر آتا دیکھ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور پریشان ہو کر بولی تھی، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ کس چیز کی ضرورت ہے کیا؟ جبکہ وہ سرنفی میں ہلاتے ہوئے ان کے پاس چلی گئی تھی اور ان کا ہاتھ تھام کر وہی ان کے پاس بیٹھ گئی تھی، جبکہ شمیم بیگم کی آنکھوں میں الجھن دھر آئی تھی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیوں آئی ہے۔ چند ثانیہ کے لیے وہ خاموش رہی تھی اور پھر ہمت کر کے بولی تھی، جہاں تک میرے علم میں ہے آپ کو میرے بارے میں حرف بحرف سب چیزیں معلوم ہیں۔ اسفند بتاتے تھے کہ انہوں نے میرے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اور آپ مجھ سے ملنے کی بھی خواہش رکھتی ہیں۔ دراصل مجھے تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے، اسفند اچانک سے اتنے تبدیل کیوں ہو گئے؟ وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، مجھے اپنی پلکوں پر بٹھاتے تھے، میرے ہر ناز نخرے کو برداشت کرتے تھے، لیکن اب اچانک سے… وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے شمیم بیگم اس کی بات کاٹتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی تھی، تم سے محبت کرنے سے پہلے اس کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ تم فاروقی کی بیٹی ہو؟ تمہارے باپ نے اسفند کا بچپن اس سے چھینا ہے، بس وہ تم سے بدلہ لینا چاہتا ہے، مگر تم بھروسہ رکھو میں اس کو ایسا کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں دوں گی، اور تم بھی اپنے شوہر کو اپنی طرف مال کرنے کی کوشش کرو۔ پہلے وہ محض تمہاری پسند تھا، مگر اب شوہر ہے، ساری عمر کا ساتھی، اسی لیے تحمل سے کام لو۔ فی الحال وہ بہت غصے میں
ہے فاروقی کا بدلہ وہ تم سے لینا چاہتا ہے۔ وہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو، بس تم صبر کا دامن تھام کے رکھو انشاءاللہ۔ جبکہ وہ بری طرح سے الجھ گئی تھی اور شمیم بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے ایک بار پھر بولی تھی، جی آنٹی میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، میں مر جاؤں گی لیکن اسفند کا ساتھ کسی قیمت پر نہیں دوں گی، مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ بابا نے ایسا کیا کیا جس کے باعث اسفند کا بچپن خراب ہو گیا۔ آپ تکلیف میں آئی، ان کا کہنا ہے کہ وہ مجھ سے اپنی ماں کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، مگر بابا نے ایسا ہی کیا ہے جس کی وجہ سے اتنی نفرت۔ شمیم بیگم منیزہ کو نہیں بتانا چاہتی تھی، وہ ایک بیٹی کے دل میں اس کے باپ کے لیے نفرت پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے بار بار اصرار کرنے پر انہوں نے بتانے بھی عافیہ جانی تھی تاکہ وہ سب چیزیں سمجھ جائیں۔ اور جیسے جیسے وہ فاروقی کی حقیقت اس پر کھلتی جا رہی تھی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا اس کا اپنا باپ اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتا۔ وہ تو اپنے باپ کو اپنا آئیڈیل مانتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جس سے بھی وہ شادی کرے گی، اگر وہ اس کے باپ جیسا نہ ہوا تو کبھی بھی وہ اس شخص کے ساتھ گزارا نہیں کرے گی۔ وہ اسفند یار کو بھی کہتی تھی کہ آپ میرے بابا جیسے بن جائیں، اور اسفند یار ہمیشہ مسکرا دیتا تھا اور ساتھ میں اس کو یقین دلاتا تھا کہ وہ اس کے باپ سے زیادہ اس سے پیار کرے گا، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر آج اپنے باپ کی اصلیت جان کر اس کی آنکھوں میں واضح نفرت کے تاثرات جگمگائے تھے۔ شمیم بیگم کو افسوس ہوا تھا لیکن وہ بھی اسے بے بس تھی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی اور شرمندگی سے چور لہجے میں بولی تھی، آنٹی میرے پاس کہنے کے الفاظ موجود نہیں ہیں، مگر میں معافی چاہتی ہوں اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میری ذات سے جتنا ہو سکے گا اسفند کا خیال رکھنے کی کوشش کروں گی، اور باقی جو رب کو منظور۔ یہ بول کر وہ ٹھہری نہیں تھی، اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ شمیم بیگم کے سامنے مزید بیٹھ جاتی۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور زاروں کے تار رونے لگی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنے باپ سے سوالات کرے کہ اس نے کسی کی زندگی کو اس طرح برباد کیوں کیا ہے اور اس کے سامنے اتنے شرفا کیوں بنے ہوئے، مگر وہ اپنے باپ کا اب سامنے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے سگے باپ سے اس قدر خفا ہو گئی تھی کہ اس نے تصور کر لیا تھا وہ اب ان کے لیے مر چکی ہے۔ بے وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس نے سارا دن کمرے میں ہی گزارا تھا۔ شمیم بیگم نے اس کے لیے کھانا کمرے میں بھیج دیا تھا، لیکن اس نے ایک لقمہ بھی منہ میں نہیں رکھا تھا۔ اس کو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی، نہ جانے کیوں اس کو اسفند کا دکھ اپنا دکھ لگ رہا تھا۔ تقریباً رات کے 10 بجے اس کی واپسی ہوئی تھی۔ اس کی عادت میں شمار تھا آفس سے آنے کے بعد وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس جاتا تھا اور ان کے ہاتھ چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا، ان کے پاؤں اپنے ہاتھوں سے دباتا تھا اور اپنے ہی ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلا کر دوائی دیتا تھا۔ پھر اپنے کمرے میں آ کر سکون سے لیٹ کر اپنی محبت سے بات چیت کیا کرتا تھا۔ آج بھی وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس آیا تھا۔ اس کی اماں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، اس کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ وہ آتے ساتھ ہی ملازمہ کو حکم دے چکا تھا کہ کھانا لگا دیا جائے، جبکہ اس کی ماں اشارے سے منع کرتے ہوئے اسے ٹھہرنے کا بول چکی تھی۔ انہوں نے قرآن پاک کی آیت کو مکمل کیا تھا اور قرآن پاک کو چوم کر غلاف میں رکھا تھا۔ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا ان کی ہر کارکردگی کا ملاحظہ کر رہا تھا۔ انہوں نے اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا تھا، جبکہ وہ دھیما مسکرا کر ان کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس کے کان میں پھونک مارتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، اسود تمہاری بیوی نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے، وہ جب سے آئی ہے تب سے بھوکی ہے اور مسلسل روئے جا رہی ہے۔ ایک پل کے لیے اسفند یار کا دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہوا تھا، لیکن وہ فوراً ہی اپنا سر جھٹک چکا تھا کہ وہ فاروقی کی بیٹی ہے، اس کے لیے ہمدردی نہیں، محض نفرت ہے۔ وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کچھ بولتا اس سے پہلے اس کی اماں مزید بولی تھی، وہ حد سے زیادہ شرمندہ ہے، وہ یہ پوچھنے کے لیے آئی تھی کہ آپ اس کے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھ رہے ہیں، اور جب ہم نے اس کے باپ کی کارستانی اسے بتائی تو وہ کافی مایوس ہو گئی تھی۔ اس کی غلطی نہیں ہے، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ بے وجہ کسی اور کو نقصان پہنچا کر اپنے لیے ایک بہت بڑا عذاب تیار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ایسے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ غلطی جس کی ہے اس کو ہی سزا دی جائے تو بہتر ہے، اور سب سے اہم بات، سزا دینے والے ہم کوئی نہیں ہوتے اور نہ ہی معاف کرنے والے۔ ہمارے ساتھ جو ہوا تھا وہ ہم نے اللہ پر چھوڑ کر صبر کا دامن تھام لیا تھا۔ پھر جب آپ کے پاس طاقت آ گئی ہے تو آپ کیوں بدلہ لے کر اللہ کو خفا کرنا چاہتی ہیں؟ اتنے سالوں کی ریاضتیں طے کرنے کے بعد آپ اپنے رب کو خفا کر رہے ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جبکہ وہ چپ تھا اور وہ اپنی ماں کو غلط نہیں بولنا چاہتا تھا۔
ان کی بات بالکل درست تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی فروکی کو معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ ماں مزید بولی تھی، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو لوگ محبت کی قدر نہیں کرتے بلکہ محبت کو دھتکار دیتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی پچھتاتے ہیں، مگر محبت ان سے روٹ جاتی ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتی کہ اب فروکی کے گلے ملیں، اس کو معاف کر دیں، مگر میں آپ کو یہی ہدایت کروں گی کہ آپ اس کو بھول جائیں، اس کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں، اور آپ کو معلوم ہے نا، جو فیصلے رب پر چھوڑ دیے جاتے ہیں ان کا حساب وہ رب پاک کرتا ہے۔ اور رہی بات فروکی کی، اس نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا تھا، مگر آپ کے بابا بھی ان سب چیزوں میں ملوث تھے۔ اگر اس پل وہ ہم پر بھروسہ کر لیتے تو آج ہم دونوں ماں بیٹے اس دوراہ سے نہ گزرتے۔ انہوں نے نہ میری ذات پر بھروسہ کیا تھا اور نہ ہی اپنا آپ انہوں نے ہم دونوں کو غلط ٹھہرایا تھا۔ اسی لیے اب اپنی بیوی سے اپنے تعلقات ہموار کریں، جو مقام اس لڑکی کا ہے اس کو دیں، وہ بہت معصوم ہے، اس کو ان سب چیزوں میں نہ گھسیٹیں۔ جبکہ وہ بالکل چپ تھا، وہ کچھ نہیں بول رہا تھا، اس کو معلوم تھا اس کی ماں بالکل درست بول رہی ہے، لیکن فی الحال وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا، میڈیسن دی تھی اور ان کے پاؤں دبا کر انہیں سلایا تھا، اور پھر سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ اس کو معلوم تھا اندر اس کی بیوی موجود ہے جس سے وہ نفرت کا دعوے دار ہے، مگر وہ بھی اس بات کو جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی منیزہ فاروقی سے نفرت ہی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لڑکی ہے جسے دیکھتے اس کو محبت کا احساس سے دل میں جاگا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی سسک رہی تھی، اس کی آنکھوں میں حیران در آئی تھی۔ جس لڑکی کو وہ کئی سالوں سے اس بات کی تاکید کر رہا تھا کہ وہ نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، پردہ کرے، دوپٹہ سر پر اوڑھے، آج وہ اس کے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ وہ بالکل خاموشی سے صوفے کے پاس بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ تھوڑی آگے نماز ادا کر رہی تھی۔ دعا کے لیے اس نے جیسے ہی ہاتھ بلند کیے تھے، اس کی تکلیف دہ آواز میں اس کے کان کے پردوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ بے انتہا عاجزی سے بول رہی تھی، اے رب کریم، اے رب مصطفیٰ، تیری شان بہت عظیم ہے، تو شہنشاہوں کو شہنشاہ ہے، تیرے آگے سب خاک برابر ہیں۔ یا رب مصطفیٰ، میرے حال پر رحم فرما، میں جانتی ہوں میرے باپ نے میرے شوہر کے ساتھ بہت غلط کی، مگر میرے شوہر کے دل میں نرمی پیدا کر، وہ غلط راہ کی طرف گامزن ہو رہے ہیں، انہیں سیدھی راہ پر لے آ۔ رب میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں بے قصور ہوتے ہوئے قصوروار ٹھہرائے جا رہی ہوں، بس تیری ذات پر بھروسہ ہے، میں تیرا دامن پکڑ چکی ہوں، مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹانا، میں بے قصور ہوں۔ یہی الفاظ وہ مسلسل دعا میں ادا کر رہی تھی، جبکہ اسفندیار کا دل موم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بہت نرم دل انسان تھا، زندگی نے اس کو اتنا مجبور کر دیا تھا کہ وہ اب غصہ کرنا بھول گیا تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو کسی ایک چیز کے لیے پورا گھر سر پر اٹھا لیا کرتا تھا، مگر جیسے جیسے اس کے حالات پیچیدہ ہوتے گئے تھے، اس میں صبر آ گیا تھا، اور وہ صبر اس کا دل بے انتہا موم کر چکا تھا۔ اس کے ماں کی باتیں اور اب اپنی بیوی کا یہ روپ دیکھ کر اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ فاروقی کو بھول جائے گا اور منیزہ اور اماں کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرے گا۔ لڑائی جھگڑے نفرت میں کچھ نہیں رکھا تھا۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپورٹ کی تھی اور واش روم کی طرف رخ کیا تھا۔ اس نے جو قدم آج دوپہر میں اٹھانے کی کوشش کی تھی، وہ اس چیز کے لیے اپنے رب سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ جبکہ کمرے میں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوتی وہ خاموش ہو گئے تھے، اور فوراً اپنی دعا مکمل کر کے جائے نماز لپیٹ کر ایک طرف کو بیٹھ گئی تھی۔ اس نے فی الحال منیزہ کو نظر انداز کیا تھا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی اس کوتاہی کی معافی مانگی تھی، جس کے بارے میں اس نے سوچا تھا۔ وہ دوپہر میں اگر دل کے ہاتھوں مجبور نہ ہوتا تو یقیناً وہ اس لڑکی کی زندگی کو تباہ کر دیتا، زنا جیسے غلط کام کو کر کے اللہ کے نزدیک برا انسان بن جاتا۔ اس نے اس بات پر شکر ادا کیا تھا، اور نماز ادا کرنے کے بعد اس نے ایک نگاہ منیزہ کے وجود پر ڈالی تھی، اسے اشارے سے اپنے پاس آنے کا بولا تھا۔ منیزہ بری طرح سے خوفزدہ ہو رہی تھی کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسفندیار کے پاس جائے یا نہیں، مگر ہمت کر کے اس نے اپنے قدم اس کے قریب بڑھائے تھے۔ اس نے اچانک اس کو اپنے پاس کھینچ لیا تھا اور پیار سے اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے آہستگی سے بولا تھا، مجھے معاف کرنا، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے۔ جبکہ منیزہ روتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ تمام باتوں کو بھول کر اسفندیار نے اپنی محبت کو قبول کیا تھا اور منیزہ کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔
اگلے روز ہی فاروقی نے منیزہ کو کال کی تھی اور اسے گھر آنے کی ہدایت کی تھی، مگر اس نے ایک برے انسان کے ساتھ رہنے کو ترجیح نہیں دی تھی۔ اس نے صاف کہا تھا کہ وہ اب بالغ ہو گئی ہے اور اپنی مرضی کی زندگی بسر کر سکتی ہے۔ اس نے شادی کر لی ہے جبکہ اس کے بابا ہتے سے اکھڑ گیا تھا، لیکن جب اس نے اپنے باپ کے منہ پر اس کی حقیقت کھولی تھی تو فاروق کی شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ وہ اپنے باپ سے ہر تعلق توڑ چکی تھی کیونکہ وہ ایسے انسان سے ملنا ہی نہیں چاہتی تھی جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہو۔ اس نے اپنی ہر غلطی کو سدھار لیا تھا اور ایک نیک عورت کی طرح زندگی گزارنا شروع کی تھی۔ بے شک نفرت میں کچھ نہیں رکھا، نفرت انسان کو اندر سے کھوکھلائی کرتی ہے۔